बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 5, आयत 4 से 7 तक, सूरतुल बकरा, हिस्सतुत तजवीद, अलिफ और हमज़ा का बयान। सवाल, अलिफ और हमज़ा में क्या फ़र्क है? अलिफ हमेशा खाली अज़ हरकत होता है, मसलन क़ौला, बा में क़ाफ और बा के बाद अलिफ है। हमज़ा पर हरकत आ सकती है, मसलन अल्लाहु, अकरम, अकरामा में हमज़ा है क्योंकि इस पर हरकत है। नोट, हमज़ा झटके से पढ़ा जाता है और अलिफ बग़ैर झटके के पढ़ा जाता है। हमज़ा बज़ात खुद बारीक होता है, जबकि अलिफ तख़फ़ीम व तरक़ीक़ में माक़बल के ताबे होता है। माक़बल व माबाद का बयान। माक़बल किसे कहते हैं? हरफ से पिछले पहले हरफ को माक़बल कहते हैं। माबाद किसे कहते हैं? हरफ के बाद वाले हरफ को माबाद कहते हैं। हिस्सतुत तर्जुमा, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, मतन वा का माना और अल्लज़ीना का माना जो, युमिनूना का माना वो ईमान लाते हैं, बिमा का माना साथ उसके जो, उन्ज़िला नाजिल किया गया, इलैका तरफ तेरी। इसके बाद तर्जुमा इरफानुल कुरान का ये होगा, और वो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो आप पर नाजिल किया गया। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। वा का माना और, माँ का माना जो, उन्ज़िला का माना नाजिल किया गया, मिन माना से, क़ब्लिका पहले तेरे, क का माना तेरे है, क़ब्ल का माना पहले, व का माना और, बे का माना साथ, अल आखिर माना आखिर, हम माना वो, यूक़िनून का माना यकीन रखते हैं। इरफान कुरान में तर्जुमा ये होगा, और जो उतारी गई आपसे पहले और वो आखिरत पर कामिल यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। मतन होगा उलाइका वही लोग, अला माना पर, हुदा माना हिदायत, मिन माना से, रब माना परवर दिगार, हम माना अपने, वा माना हो, उलाइक माना वही, हम माना वो सब, अल मुफ्लिहून कामयाब। इरफान कुरान में तर्जुमा, वो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और वही हकीकी कामयाबी पाने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम। मतन होगा इन का माना इन्ना का माना बेशक, अल्लज़ीना का माना वो लोग, कफरू का माना जो इनकारी हुए, सवा माना बराबर हैं, अलैहिम का माना ऊपर उनके, अअंज़रतहुम का माना के आप उनको डराएं। इरफान कुरान में ये तर्जुमा होगा, बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार किया उनके लिए बराबर हैं, ख्वाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें डराया अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम। अम का माना या, लम तुनज़िरहुम आप न डराया, आपने न डराया, ला युमिनून वो ईमान न लाएंगे, ख़ातामा मोहर लगा दी, अल्लाह माना अल्लाह ने, अल्लाहु, अला माना ऊपर, क़ुलूबिहिम उनके दिलों के। इरफान कुरान में ये तर्जुमा होगा, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें न डराया वो ईमान नहीं लाएंगे, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। वअला समइहिम वअला अबसारिहिम गिशावह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। वअला का माना और ऊपर, समइहिम का माना उनकी समात के, वअला माना और ऊपर,
اور ابصارہم ان کی بینائی، گشاوہ کا معنی پردہ ہے، والاہم کا معنی اور ان کے لیے، عذاب کا معنی عذاب ہے، عظیم کا معنی بہت بڑا۔ عرفان القرآن میں ترجمہ ہوگا اور ان کی سماعت پر اور پردہ ڈال دیا گیا ہے ان کے بینائیوں پر، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا کیا ہے عذاب ہے۔ حصۃ التفسیر آئے گی اب، کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما الآخر تک۔ اس آیت کریمہ میں متقین کی چوتھی صفت کا بیان ہے، اور وہ ہے قرآن اور اس سے پہلے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ انزال انزال کا معنی اور اس کی کیفیت۔ انزال کے معنی ہے کسی چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف منتقل کرنا، وہی پر چونکہ اللہ کی جانب سے مخلوق کی طرف آتی ہے جو جانب علو میں سے ہے، اس لیے ان کو انزال کہا گیا۔ اللہ کا کلام اس کے رسولوں پر نازل ہوتا ہے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ یا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی نورانیت اور تجرد سے قریب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام حاصل کرتے ہیں، یا لوح محفوظ سے اس کلام کو حاصل کرتے ہیں اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ ما انزل الیک سے مراد وہی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید، اور وہ وہی بھی مراد ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی سنت۔ وما انزل من قبلک، اس سے تورات، انجیل اور کتب سماویہ مراد ہیں۔ ان کتابوں پر اجمالی ایمان لانا ضروری ہے۔ ختم نبوت پر دلیل۔ اس آیت میں یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ جو وحی آپ پر نازل ہوئی اس پر ایمان لایا جائے، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی اس پر ایمان لایا جائے، اور اگر آپ کے بعد بھی وحی کا نزول ہوتا تو بعد میں بھی آنے والی وحی بھی ایمان لانا ضروری قرار دیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نزول وحی کا سلسلہ کیا ہے؟ منقطع ہو گیا، اب ختم، اب اس کے بعد وحی نہیں آئے گی، اور آپ پر نبوت کیا ہے؟ ختم ہو گئی۔ دار آخرت اور یقین کا معنی۔ دار آخرت سے مراد اعمال کا دار الجزا ہے، بدلہ ہے۔ اس پر ایمان لانا کیا ہے؟ حساب اور میزان، یقین صراط اور جنت، اور نار جہنم پر ایمان لانے کو مستلزم ہے۔ یقین، اس یقینی تصدیق کو کہتے ہیں جس میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو اور وہ یقین واقعے کے مطابق ہو۔ اس کی 3 اقسام ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ ہمیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور آخرت پر یقین ہے وہ علم الیقین ہے۔ علم الیقین نظر اور استدلال سے حاصل ہوتا ہے، عین الیقین مشاہدہ سے، اور حق الیقین تجربہ سے حاصل ہوتا ہے۔ ایقان بالآخرہ کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان کو محاسبہ کا خطرہ ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ عیش پرستی کا دل دادا، وہ کیا ہے؟ دل دادا، اور ظلم و سرکشی پر دلیر ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے انسان کو بار بار یاد دلایا ہے کہ موت کے بعد اس کی دوسری زندگی شروع ہوگی، اور اس دار العمل کے بعد دار الجزا ہے، بدلے کا دن ہے، تاکہ انسان خوف آخرت سے، گناہوں سے باز رہے، بچے،
اور نیکیوں کے لیے کوشاں رہے، کوشش کرتا رہے۔ اولئک علی ہدی، آخر تک فرمایا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل بالا 6 صفات جس میں ہوگی وہی متقی ہے اور وہی اپنے رب کی طرف سے کیا ہے؟ ہدایت پر ہے۔ ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، ایمان بالقرآن، ایمان بالکتب سماویہ، ایمان بالآخرہ۔ علامات کفر، ان الذین کفروا، آخر تک۔ یہ آیت مبارکہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو علم الہی میں ایمان سے محروم تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ان کے ایمان نہ لانے سے پریشان رہتے تھے، تو یہ آیت پاک نازل ہوئی۔ اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی جا رہی ہے کہ اے حبیب، اے محبوب، جو لوگ حق کو چھپانے کے عادی ہو چکے ہیں اور جنہوں نے اپنی ذہنی تعصب اور ہٹ دھرمی اور حسد و عداوت اور بغض و عناد کی بنا پر حق کو تسلیم نہیں کیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کا ایمان نہ لانا ان کی اپنی بد نصیبی ہے، آپ کی تبلیغ میں کسی قسم کی کیا ہے؟ کمی نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اس بات کی بڑی حسرت تھی کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں اور ہدایت کو قبول کر لیں، لیکن پروردگار نے فرمایا کہ یہ سعادت ہر ایک کے حصے میں نہیں، یہ نعمت تقسیم ہو چکی ہے، جس کے حصے میں آئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گا، اور جس کے حصے میں یہ سعادت نہیں وہ ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف نہ جھکیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، الآخرت آیت۔ روش کفر کا نتیجہ، یہاں ضد، ہٹ درمی اور انکار و تعصب پر مبنی کفر کا منطقی نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ کفر و انکار کو اپنا وتیرہ بنا لیتے ہیں اور تعصب اور عناد، دشمنی کے باعث حق بات کو تسلیم کرنے سے ہمیشہ گریز رہتے ہیں، ان کے یہ روش انہیں بدبختی اور محرومی کے اس مقام تک پہنچا دیتی ہے کہ بالآخر ان کے فہم اور ادراک کے تمام راستے مسدود اور کیا ہے مفلوج ہو کر رہ جاتے ہیں، اور ان کے دل و دماغ مسلسل انکار اور تعصب کے نتیجے میں سچی بات کو سمجھنے کے صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کی سم و بصیرت سے کسی بھی حقیقت کو سننے اور دیکھنے کی استعداد سلب ہو جاتی ہے، سمجھ میں؟ ان کا رویہ، نگاہیں بدل جاتی ہیں کہ وہ اپنے موقف کے خلاف حق بات نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، اور یہ کیفیت جو ان کے اپنے عمل سے مترتب ہوتی ہے انہیں ہمیشہ کے لیے نعمت ہدایت سے محروم کر دیتی ہے۔ بدبختی کی اسی حالت کو قرآن مجید دلوں اور کانوں پر مہر لگانے اور آنکھوں پر پردہ پڑ جانے سے کیا ہے؟ تعبیر کر رہا ہے۔ اسے ختم اللہ کے الفاظ کے ذریعے باری تعالیٰ نے اپنی طرف اس لیے منسوب کیا ہے کہ یہ قانون قدرت ہے جو کوئی عمدن جان بوجھ کر حق سے اس طرح چشم پوشی کرتا رہے گا اور ہدایت کے آشکار ہو جانے کے باوجود باطل مفادات کی خاطر ہم انکار اور انحراف کی ڈگر پر چلتا رہے گا، تو اس کی مسلسل ہٹ درمی اور تعصب کے باعث اس کے دل و دماغ اور دیدہ و گوش کی ساری قوتیں مفلوج ہو جائے گی۔ تفسیر منہاج القرآن۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر نقطہ کی طرح ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے اور برابر گناہ کرتا رہے تو وہ نشان بڑھتا اور پھیلتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہوں کے اثر سے دل بالکل کیا ہو جاتا ہے، زنگ آلود، کٹورو زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور اس میں اچھے برے، حرام و حلال کی تمیز اور احساس نہیں رہتا، اور یہ زنگ بغیر توبہ کے نہیں اترتا۔ تفسیر کیا ہے، جلالین۔ نوٹ: اس سے ان لوگوں کا رد ہو رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مور لگ گئی ہے تو پھر انسان کیسے نیک اعمال کر سکتا ہے۔ یہ عقیدہ معتزلہ کا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان سے سرزد ہونے والے یہ افعال، کام، اس کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ فائدہ: شقاوت قلبی کے باعث اخذ فیض اور حصول معرفت کے سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور وہ محرومی، قرب کے تکلیف و عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تفسیر منہاج القرآن۔ اب ہے اسماء اشارہ بعید حصۃ القواعد۔ اب یہ اشارات ہیں جس کو اسماء اشارہ بعید یعنی دور کے لیے اشارہ جب عربی میں کیا جاتا ہے تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مذکر کے لیے، مذکر واحد کے لیے، مذکر تثنیہ کے لیے، اور مذکر غائب کے لیے۔ پھر ہے نیچے مذکر مؤنث واحد کے لیے، مؤنث تثنیہ کے لیے، اور مؤنث جمع کے لیے۔ تو کیا ہے وہ ہے ذالکا یعنی وہ ایک مرد، ذانکا وہ دو مرد، اولئکا وہ سب مرد۔ مؤنث کے لیے تلکا وہ ایک عورت، تانکا وہ دو عورتیں، اولئکا وہ سب عورتیں۔ اب حصۃ الدعا ہے دوسروں کے لیے برکت اور مغفرت کی دعا۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے پروردگار ان کے رزق میں برکت فرما جو تو نے انہیں دیا ہے، ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔